आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर अपनी लपेट में ले रखा है। हमारे पाकिस्तान में अमवात और केसेस में इजाफा हो रहा है और अस्पतालों पे बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। कल कोरोना वायरस ने मुल्क में 78 अफराद की जानें ली, परसों 100 अफराद की जानें गई थी। कल 4757 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 50,000 से बढ़ गई है, जिनमें 3197 मरीज़ क्रिटिकल हैं। हमारे पड़ोस में भारत और ईरान में भी केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब यूरोप और ब्राज़ील में भी बुरा हाल है। इसके बारे में दुनिया की सूरत हाल आपको दिखाते हैं ज़ुहैब अहमद की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। अंदाज़ा लगाया, पूरी दुनिया में कोरोना की आंधी पूरी शिद्दत से चल रही है। दुनिया में कोरोना से बचाव की वैक्सीन के हुसूल के लिए भी अब इसी वजह से मारामारी जारी है। तशवीश की बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वैक्सीन रेस में पीछे नज़र आती है। अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 8 लाख अफराद को ही वैक्सीन लगी है, जबकि पंजाब में 3,60,000, सिंध में 2,34,000 और KP में 89,000 के करीब और बलूचिस्तान में 26,000, इस्लामाबाद में 42,000 के करीब अफराद को वैक्सीन लगी है। पाकिस्तान वैक्सीन के हुसूल में चीन और आलमी कोवैक्स प्रोग्राम पर इन्हिसार कर रहा था। चीन ने तो आगाज़ में ही पाकिस्तान को 15 लाख साइनोफार्म वैक्सीन का तोहफा दिया और कल सिंगल डोज कैंसाइनो की 60,000 वैक्सीन और आज चीन से 5 लाख खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन भी पाकिस्तान पहुँच रही हैं। 5 लाख मज़ीद मुतवक्के हैं, लेकिन कोवैक्स के ज़रिए 1,70,00,000 वैक्सीन का मामला अब भी तातुल का शिकार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में निजी शोबे को रेड टेप ने जकड़ा। 50,000 रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की कीमत का तयन नहीं हो सका। आज सिंध हाई कोर्ट ने विफाक को 1 हफ्ते में इसकी कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये फरमा दीजिए, यकीनन आपकी बड़ी अहमियत है, आप माशाल्लाह खैरियत से हैं। क्वारंटीन आपने किया था और ज़ाहिर है कि आप प्रॉक्सिमिटी में थे प्राइम मिनिस्टर के, जिनको कोविड हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, शुक्र। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हम इस वक्त एक तो एक बड़ी सिवियर वेव है जो कि पूरे पाकिस्तान में चल रही है, मगर उसके हवाले से जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो वैक्सीन का मामला है उसमें हम काफ़ी हमें जो है वो सेटबैक नज़र आता है और हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। मिसकैलकुलेशन है, एक्सीडेंट्स है या अनटूवर्ड डेवलपमेंट्स है, क्या मामला है? जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौड़ में या इस रेस में हमें थोड़ा आगे निकलने की ज़रूरत है। मोस्टली चीज़ जो है उसका ताल्लुक अनटूवर्ड इवेंट्स के साथ है और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी की कोई वो शामिल थी नीयत इस तरह की, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि हमारी जो कोवैक्स की फैसिलिटी, जिसमें इस वक्त तक हमारे पास इस महीने के आखिर तक, आज आखिरी 31 मार्च है, तकरीबन 4.8 मिलियन डोजेज़ हमें मिल चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उसमें कुछ ताख़ीर हुई, उस वजह से हमें अपनी तमाम स्ट्रेटजी को तब्दील करना पड़ा और हम जो परचेज़ है अपनी, उसको हमने आगे ले आए और हम उसको चाइना की वैक्सीन के ज़रिए पूरा कर रहे हैं। जैसे आपने फरमाया, आज 5 लाख डोजेज़ आ गई हैं, 5 कल आ जाएंगी, सो ये 1 मिलियन डोजेज़ मुकम्मल हो जाएंगी। उसके अलावा कैंसाइनो जो है 60,000 डोजेज़ उसकी हैं, मगर बहुत अहम इससे ये है कि अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह मल्टीपल मिलियन डोजेज़ हम फराहम कर लेंगे पाकिस्तान के लिए परचेज़ के ज़रिए। तो ये थोड़ा सा जो गैप आया है ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि जो परचेज़ का प्रोसेस है, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वो अपनी जगह लगातार चल रहा है। 8 लाख से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं, लेकिन इसमें अभी जो अवेलेबल वैक्सीन्स भी हैं उस पर भी, जिसे कहते हैं ना, खातिर ख्वाह पूरा उस ज़ोर से लोग नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे अगर हम सीनियर सिटीजन्स की का वो देखें तो तकरीबन 8 लाख के करीब लोगों ने रजिस्टर किया था, 60 से ऊपर वाले, और उसमें से तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने कल शाम तक ये लगवाई थी। तो उसमें भी तकरीबन आप समझ लें कि 1/3 जो थे अभी सामने आए थे। खैर, इस प्रोसेस को भी हम थोड़ा तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कदम उसमें ये था कि 70 से ऊपर साल वाले लोगों को वॉक इन की फैसिलिटी दी जाए। अब ये हम जैसे थोड़ी वैक्सीन की फराहमी और बेहतर होती है तो हम फिर उस लेवल को फर्दर नीचे ले आएंगे। तो इंशाल्लाह इस दौड़ में हम पीछे नहीं आएंगे। अब हमारा फोकस जो जा रहा है वैक्सीन के हवाले से, साइनोफार्म तो है, फिर कैंसाइनो पे हमने सुना है कि उसमें एक बड़ी
تعداد آئے گی، لیکن اس کی فنشنگ ہمیں اپنے پاس کرنی ہے، اس کی جو فائنل پروسیسنگ ہے وہ ہمارے یہاں ہوگی. یہ ایک بڑا نیا عمل ہوگا جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور یہ کتنے دن کا پروسیس ہوگا اور کتنے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم یہ کر پائیں گے اور کیوں ہم یہ کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے اور بالکل درست آپ نے فرمایا. کائنسائنوں کے کیس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بلک میں کانسنٹریٹ آئے گا اور اس کو ہم پراپرلی ڈائلیوٹ کر کے اور پھر اس کو فل کریں گے. ایک پورا نظام ہے اور یہ بڑا کرٹیکل طریقہ کار ہے، سو اس لیے اس کے لیے بہت ہائی ٹیک مشینری وغیرہ درکار ہے. اچھا، یہ پہلے سے انسٹالڈ تھی اور ابھی کام اس نے کرنا شروع کر دے گی اس کینسائنوں کی بلک پرچیز کے ساتھ. یہ NIH کے اندر ہم نے ایک سینٹر پہلے سے بنا رکھا تھا اور وہ جو اس کی انوگرل ہے وہ چکی ہے، کام اس کا شروع ہو چکا ہے. لیکن چونکہ یہ نازک مرحلہ ہے، اس میں چائنیز ایکسپرٹس ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور پہلے چند ہفتے جو ہیں اس سارے پروسیس کو سموتھلی رن کیا جائے گا، پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اس کا ٹوٹل دورانیہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس کو چلانے اور اس کی کوالٹی ٹیسٹنگ میں 2 سے 4 ہفتے ضرور لگ جائیں گے. سو اگر یہ مڈ اپریل میں آتی ہیں یہ ملٹیپل ملین ڈوزز، تو مئی کے شروع میں یا مئی کے وسط تک جا کے ہم اس کو ایکچوئل ایشو کرنے کے قابل ہوں گے. اور کوویکس کو ابھی ہم فی الحال بھول گئے ہیں، جس سے کہ ہمیں نہیں بھولے تو بالکل بھی نہیں جی. ان کے ساتھ لگاتار ہم انگیجمنٹ میں ہیں. ڈاکٹر ٹیڈروس کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، پھر جو ہیڈ ہیں گاوی کوویکس کے ان سے بات ہوئی. وہ لگاتار کوششیں جاری ہیں اور ہم نے ان کو بہت سی مختلف آپشنز ان کے سامنے ٹیبل کی ہیں. آلٹرنیٹ سورسز یا جہاں کہیں اضافی ڈوزز موجود ہوں، دیگر ویکسینز مثال کے طور پہ فائزر یا دوسری، تو ہمیں امید ہے کہ کچھ فراہمی ہمیں وہاں سے ہوگی. اس میں تعطر وہ ایک طرح کا تاخیر ضرور ہے، لیکن یہ ایسا بالکل نہیں کہ یہ ختم ہو جائے. یہی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے گلوبل ویکسین سپلائی کی جو پروڈکشن ہے وہ تھوڑی بڑھتی ہے تو یہ بھی چیز کلیئر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو گورنمنٹ دے گی، فری لگا رہی ہے، ماشاءاللہ جہاں لگ رہی ہے بڑی اچھی طرح سے لگ رہی ہے، لیکن یہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ لے کے آیا. اب پرائسنگ کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہر کچھ دن بعد 2 دن 4 دن 2 دن 4 دن، اور اس ریٹ ٹیپ سے آزاد نہیں ہو سکا ہے یہ معاملہ. اور ایک سورس ہے جو کہ پرائیویٹ سورس ہے جس سے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ لگوا لے. یہ کب ان لاک ہوگا معاملہ؟ یہ میرے خیال سے ان نیسیسریلی پیچیدہ بن گیا، لیکن اس کو ان لاک کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اگلے 1 دن میں 2 دن میں میکسیمم کل یا پرسوں تک یہ آپ کو ان لاک ہوتا ہوا دکھ جائے گا. کورٹ کی بھی ڈائریکشنز کچھ اسی طرح سے آئی ہیں کہ اس کو جلد فیصلہ کیا جائے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ اگر ایک ویکسین آئی ہے تو وہ ضائع نہ ہو اور وہ عوام تک پہنچے. ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کی پوری ڈپلائمنٹ جو گورنمنٹ کے طریقے سے پروکیور ہوئی ہے اس کو فری دے رہی ہے، لیکن اگر چند لوگ جو ہیں پرائیویٹلی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے. لیکن ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے جو کمپلیکیٹ ہو گیا، لیکن اس کو حل کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اعظم کے مامور خصوصی برائے صحت. کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ویکسین کا معاملہ 1 دن میں حل ہو جائے گا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ کروڑوں ویکسین جو ہیں وہ آ رہی ہیں، راستے میں ہیں، اور اگلے 1-2 مہینے کے اندر یہ بہت بھرپور انداز سے لگنی شروع ہو جائیں گی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے طالبان عالمی مذاکرات کر رہے ہیں. افغانستان میں امن کے لیے پوری دنیا مصروف ہے، لیکن طالبان کی گفتگو، بول چال، باڈی لینگویج ایک فاتح والا ہو گیا. اس کی وجہ بھی ہے، یہ سب آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان میں امن سے متعلق سیاسی حل کی تلاش میں دنیا کی بڑی قوتیں اپنی کوششیں کر رہی ہیں، مگر دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے 21 سال سے جاری افغان جنگ میں طالبان نے اب عملاً اپنی فتح کا اعلان کیا ہوا ہے. طالبان برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن کو شکست دے چکے ہیں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ طالبان کا دعویٰ ہے حقیقت پہ لگتا ہے، کیونکہ واضح طور پر ابھی طالبان کا پلہ بھاری ہے. وہ کسی قسم کی مفاہمت یا امریکہ کی خواہش کے مطابق پاور شیئرنگ میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. اخبار کہتا ہے کہ افغان فورسز اپنا اعتماد کھو رہی ہیں. ہر ماہ انہیں اوسطاً 3000 کیجولٹیز کا سامنا ہے. طالبان کا افغان سرزمین کنٹرول مسلسل بڑھ رہا ہے. چیک پورٹس خالی کرتے جا رہے ہیں افغان سیکورٹی فورسز. صرف قندھار میں صوبے میں دسمبر کے مہینے میں افغان فورسز نے 200 چیک پورٹس خالی کر دی اور ان کو خالی کر کے چلے گئے. طالبان کے خیال میں طاقتور امریکہ سے نمٹ لینے کے بعد اب باقی معاملات محض بچوں کا کھیل ہے.
حقیقت میں گیم اوور ہو چکا ہے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سابق افغان سیکیورٹی آفیسر سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو شکست دینے کے بعد طالبان افغان فورسز کو بھی شکست دے کر ملک پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور طالبان کے درمیان دوحہ معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے مطابق اس سال مئی تک امریکہ کی تمام فوجیں افغانستان سے واپس جانی ہیں۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات ہونے تھے۔ طالبان کو شدت پسندی میں کمی لانی تھی اور غیر ملکی فوجوں پر حملے نہیں کرنے تھے، لیکن ان میں سے کسی پر عمل نہیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ نے طالبان سے امریکی فوجوں کے انخلا میں اب 3 سے 6 ماہ کی توسیع کی درخواست کی ہے۔ طالبان ابھی تک اس کی حامی نہیں بھر رہے ہیں، اور دوسری جانب معاہدے کے بعد سے پہلی مرتبہ کل طالبان نے خوست کے ہوائی اڈے پر غیر ملکی افواج کے بیس پر میزائل سے حملہ کیا۔ اگلے ماہ ترکی میں افغان امن سے متعلق ایک اہم کانفرنس ہے، جس میں فریقین آمنے سامنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ قریب روس، امریکہ، پاکستان، ایران، بھارت اور اقوام متحدہ کے نمائندوں پر مشتمل ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ پچھلے ہی ہفتے ماسکو کانفرنس کا اہتمام ہوا تھا، جس میں امریکہ، طالبان، افغان حکومت، چین، پاکستان اور قطر نے شرکت کی تھی۔ طالبان کی یہ قوت، طالبان کا یہ اعتماد اور یہ تو جیت چکے ہیں، اس کے اثرات آئندہ آنے والے دنوں میں امن مذاکرات پر اور افغانستان کے فیوچر پہ کیا ہونے جا رہے ہیں، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے افغان امور کے پاکستان کے بہت سینئر معتبر صحافی جناب رحیم اللہ یوسف سعید سے، جو کہ ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں۔ رحیم اللہ صاحب، آج نیو یارک ٹائمز نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مسلسل طالبان کی جو گفتار ہے، جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کا انداز ہے، وہ افغانستان کی ایک فاتح فورس کا ہے، اور وہ بے پناہ اس میں اپنا اعتماد دکھا رہے ہیں، اور اس کے اثرات ہوں گے ان تمام ماحول پہ جو بین الاقوامی قوتیں افغانستان میں امن کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ طالبان کوئی بہت بڑا کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کی جو قوت ہے اس وقت افغانستان میں، وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ صحیح ایک تجزیہ کیا ہے نیو یارک ٹائم نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے طالبان نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ ان سے بات کرے اور افغان حکومت کو مذاکرات میں شامل نہ کریں، تو اس وقت سے طالبان یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ پھر جب 18 مہینے کے مذاکرات کے بعد پچھلے سال فروری میں امن معاہدہ ہوا، تو آپ اگر امن معاہدے کو دیکھیں تو اس میں طالبان کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی، اور امریکہ نے کافی اس میں چیزیں جو ہیں وہ کنسیڈ کی ہیں، طالبان کے مطالبے مانے ہیں۔ امریکہ کو صرف ایک جو ہے ایک وعدہ ملا طالبان کا، وعدہ یہ تھا کہ طالبان اپنے زیر قبضہ علاقے کو امریکہ کے خلاف یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور وہ القاعدہ یا باقی تنظیموں کے ساتھ اپنے رشتے توڑ دیں گے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ طالبان نے واقعی ایسا کیا ہے، جبکہ امریکہ نے جس طرح کہا تھا اپنی فوج کو نکالیں گے، تو کافی انہوں نے فوج نکال لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ جب معاہدہ ہوا، طالبان نے جشن منایا تھا کہ ان کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ بڑی رحیم اللہ صاحب، بڑی شکستہ تصویر نظر آ رہی ہے افغان فوج کی، افغان حکومت کی رٹ کی طالبان افغانستان کے اندر۔ آج اس نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں بتاتے ہیں کہ روزانہ درجنوں چیک پوسٹ جو ہے وہ افغان فوجی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ماہانہ 3000 ان کے فوجیوں پر حملے ہوئے ہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ بہت ہی شکستہ صورتحال ہے افغان سیکیورٹی فورسز کی، اور ان کا دفاع کرنے کی یا طالبان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے جو خط لکھا تھا اشرف غنی کو، اور بعد میں وہ افغان میڈیا کو لیک ہو گیا، اور طالبان سے بھی وہی بات کی گئی، زلمی خلیلزاد نے بھی وہ بات کی، اس میں بالکل واضح طور پر اشرف غنی سے کہا گیا تھا کہ اگر ہم نکل گئے افغانستان سے تو یہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی، طالبان مزید پیش قدمی کریں گے اور آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس لیے آپ جلدی کریں اور یہ امن معاہدہ اور مذاکرات کریں۔ اس کے علاوہ ایک امریکی ادارہ ہے سگار، جو کہ کانگریس کو رپورٹ کرتا ہے، اس کے جو سربراہ ہیں جان سپکو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افغان فوج ہے اور حکومت یہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اشرف غنی خود یہ مان چکے ہیں کہ اگر 6 مہینے ان کی غیر ملکی فوجی امداد رک گئی
تو پھر ان کی فوج بکھر جائے گی، اور فوج کے بکھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ بھی شاید جو ہے بحال نہ رہ سکے۔ تو کافی اس طرح کے اشارے دیے گئے ہیں، اور طالبان جب یہ سب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ فرمائیے گا کہ بہرحال ایک بین الاقوامی معاہدے کے طالبان حصہ ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ہوا، جس کے ذریعے ٹرانسفر آف پاور اور آگے کا جو مرحلہ ہے اس میں ایک عبوری حکومت ہے اور اس کے پورے ایک بریک ڈاؤن ہے۔ طالبان ابھی اس سے تو ہٹنے کے لیے اس پر تو وہ قائم ہے نا، گو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مئی کے آخر میں امریکی فوجیں وہاں سے نکل جائیں، لیکن جو معاہدے کی شرائط ہے یا جو انہوں نے منظور کیا اس پہ تو وہ قائم ہے۔ دیکھیں، طالبان کی اور زلمے خلیلزاد کی کل رات بھی دوحہ میں ملاقات ہوئی ہے، اور طالبان کے جو نائب امیر ہے ملا عبدالغنی برادر وہ بھی موجود تھے۔ وہاں پہ طالبان نے پھر یہ مطالبہ دہرایا کہ آپ معاہدے کے اوپر عمل درآمد کریں جو پچھلے سال فروری میں ہوا تھا، اپنی فوج کو 1 مئی تک نکالے، اور 2 اور باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے مزید قیدی رہا کیا جائیں جو امریکہ نے دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا تھا، کمٹمنٹ کی تھی، اور ایک یہ کہ جو ان کے طالبان رہنماؤں کے نام UN سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ میں ہیں ان کے نام نکالے جائیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ حق بجانے میں، لیکن امریکی کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے وعدے کے مطابق اپنے حملوں میں کمی نہیں کی۔ امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے باامانی مذاکرات نہیں کیے، اور امریکی یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ طالبان نے القاعدہ کے ساتھ یا باقی تنظیموں کے ساتھ اپنے رابطے ختم نہیں کیے۔ تو یہ الزام تراشی ہو رہی ہے، لیکن بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر شب بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان پر اور ہماری معیشت پر بیرونی اعتماد بڑھ رہا ہے، اور اس کی بڑی مثال سامنے آئی جب ملک کی معیشت پر عالمی سرمایہ کاریوں کا ایک اعتماد نظر آیا۔ یہ کل ہوا جب پاکستان نے $2.5 ارب کے یورو بانڈز جاری کیے، جبکہ عالمی سرمایہ کاروں نے ملک کی ضرورت سے 3 گنا زیادہ مالیت کے بانڈز کی طلب کی بولیاں دی تھیں، اور بیڈنگ جو ہوئی تھی وہ تقریباً 3 گنا زیادہ تھی جو پاکستان کی ضرورت تھی۔ عمران خان حکومت میں انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے پاکستان کو 5 سال سے 30 سال تک کے لیے بانڈز کی یہ پہلی ٹرانزیکشن تھی، اور یہ پاکستان میں تقریباً 4 سال بعد یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اس میں عالمی سرمایہ کاروں نے توقعات سے زیادہ دلچسپی لی، اور اب بہت جلد اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان $1.5 ارب کے سکوک بانڈز بھی جاری کرنے جا رہا ہے۔ $1 ارب کے 5 سالہ بانڈز کی 6% ریٹ پر، اور $1 ارب کے 10 سالہ بانڈ پر 7.37، اور $50 کروڑ کے 30 سالہ بانڈز پر 8.87% ریٹ جاری کیے گئے۔ عالمی سرمایہ کاروں کے بھرپور رد عمل سے بانڈز پر ریٹرنز کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ خاص طور پہ 30 سالہ طویل مدتی بانڈز عالمی سرمایہ کاروں کے پاکستان کے بہتر معاشی مستقبل یعنی کہ ہمارے فیوچر پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہیں۔ جہاں تک یورو بانڈز کی بات ہے تو جو ہمیں پہلے ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے سنڈیکیٹ کی طرف سے کہ آپ کو جو ریٹ ملے گا، ہمیں اس سے بہتر ریٹ ملا۔ $2.5 ارب کا ہم نے جو بانڈ ریز کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اس $2.5 ارب کے بانڈ کے اگینسٹ جو ہمیں بڈز آئیں وہ $5 ارب سے زیادہ کی تھیں، یعنی 100% سے زیادہ کی سبسکرپشن تھی، اور اس کی ہمیں کمپیٹیٹیو پرائسنگ بھی ملی۔ اسی دن جو دوسرے ممالک بھی بانڈ فلوٹ کر رہے تھے ان سے ہمیں بہتر قیمتیں ملی۔ دراصل FATF نے پاکستان کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ IMF بھی ملک کی معیشت پر مطمئن ہے، اور کل ہی IMF سے پاکستان کو $500 ملین کی خصبی مل گئی تھی۔ اس مالی سال میں یعنی کہ فروری تک $18 ارب 70 کروڑ کے ریمیٹنسز پاکستان میں آ چکے ہیں، اور اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بہت سٹیبل ہو رہے ہیں۔ پاکستانی روپیہ مسلسل مضبوط ہو رہا ہے، اور اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ ہم نے حالیہ سالوں میں نہیں دیکھا۔ آج بھی ڈالر 34 پیسے سستا ہوا، اور آج انٹر بینک میں ڈالر $152.75 میں بند ہوا، پہلی بار 152 کی حدود میں داخل ہو گیا۔ آج ایک موقع پہ ڈالر کی $151.75 بھی ٹریڈ ہوئی ہے۔ کے بعد
में 2 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, जबकि इस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर तकरीबन 23 अरब 50 करोड़ डॉलर हैं। पिछले साल 23 अगस्त को डॉलर 168 रुपये 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था। 9 महीनों के दौरान डॉलर 15 रुपये 58 पैसे सस्ता हुआ है, जिससे पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों और उसके सूद की अदायगी में 1800 अरब रुपए की कमी आ चुकी है। डॉलर सस्ता होने से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है और इसका नतीजा नज़र आया। आज डीजल की कीमतों में 3 रुपये लीटर और पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये लीटर सस्ता करने की इत्तला नए अबूरी वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ने दी। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान 80% दालें और कुकिंग ऑयल भी इंपोर्ट करता है। रुपया मुस्तहकम होने से ग़ज़ाई इजनास की इन कीमतों में भी कमी होगी। मगर सबसे अहम मामला यह है कि कल से अब तक पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख माशियत के हवाले से और मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से बहुत मुस्तहकम हुई है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं लंदन जाएंगे, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान अहमद, ग्लोबल हेड है मैक्रो फिडेलिटी इंटरनेशनल के, पाकिस्तान के नामवर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारे एक आम पाकिस्तानी व्यूअर को बताइए कि कल जिस तरह से ये पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड फ्लोट किए, उस पर जिस तरह से रिस्पांस आया और फिर जो पाकिस्तान ने जितना उसकी ज़रूरत थी उसने वो हासिल किया, क्या ये ज़ाहिर करता है कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल पर और इसके फ्यूचर पर ये उनके एतमाद की अक्कासी है? अस्सलाम वालेकुम साहब। एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पेश करूंगा कि पाकिस्तान ने एक्सेस किए बॉन्ड मार्केट, आपने पॉइंट आउट किया। लास्ट कुछ हफ्तों से ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। सो देयर वाज अ कंसर्न कि going into the bond issuance, that volatility can be very negative, but that didn't turn out to be the case. As you rightly pointed out, एक तो above expectations raise हुआ, initial guidance से भी बेहतर pricing आई at the end of the day, and और एक और point मैं note करूँगा कि कल globally markets में भी pressure था. So US bond market was under pressure. That is very important because this is a US dollar bond issuance. So within that context, in my view, it was a solid performance. तो डॉक्टर साहब also backdrop of so recently. यकीनन ये फरमाइएगा कि जो शरह सूद जो हम रिटर्न इस पे ऑफ़र कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव रेट्स होते हैं और किस तरह से डिटरमिन होता है? मिसाल के तौर पे मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से जानना चाहूँ कि क्या हमने जो बेस्ट रेट हमारे लिए हो सकते थे, यानी कि कम से कम रेट हो, हमने वही रेट्स ऑफ़र किए और वो फिर लोगों ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसको एक्सेप्ट किया है? डिड वी गेट द बेस्ट डील? कान साहब, इसके लिए वी हैव टू रिमेंबर दैट पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B- है, तो विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो एक स्प्रेड मार्केट उस पर प्राइसिंग करता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि पाकिस्तानी स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं और ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि ये डॉलर इशुएंस है। सो विद इन दोज टू कॉन्टेक्स्ट अगर आई थिंक आपको जो रेट पाकिस्तान को मिला है वो एक अच्छा रेट है। आज भी बॉन्ड में रैली हुई है, बट ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो रैली कर रही हैं। सो वो बॉन्ड पाकिस्तान ने जो इशू कल किया था वो इंक्रीज हुआ है वैल्यू में और यील्ड थोड़ी कम हो गई है, बट ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट भी मैटर करता है। सो विद इन ऑल दोज फैक्टर्स I think this is a competitive rate, or it could have been worse, but I think that didn't turn out to be the case. ये फरमाइएगा कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रहा हो तो पाकिस्तान के जो मजमूई हालात हैं वो देखेगा, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी निगाह मईशत पर होगी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंदर है, पाकिस्तान ने ये इंटरनेशनल बॉन्ड्स अपने फ्लोट किए हैं और फिर पाकिस्तान की जो मजमूई रिज़र्व्स की सिचुएशन है, जो हमारा एक्सचेंज रेट इस वक्त काफ़ी मुस्तहकम हो रहा है और उसमें काफ़ी बेहतरी हम देख रहे हैं, क्या ये हेल्प करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ये तमाम जो फैक्टर्स मैंने गिने? हाँ जी, आई थिंक लास्ट 1 ईयर से पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि नेशनल डिस्कोर्स में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ बिकमिंग अ बिग टॉपिक एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमने हिस्टोरिकली इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी।
اور اگر آپ دیکھیں ریزروز کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت کرٹیکل فیکٹر ہے بیکاز اٹس اے ویری انڈیکیٹو کہ پاکستان بیلنس پیمنٹ کرائسس میں دوبارہ تو نہیں جا سکتا. So in the short term, it is a very positive factor کہ ریزرو بڑھ رہے ہیں, but long term structural reforms are still needed کیونکہ ہم کو we will have to ensure کہ دوبارہ سے ہم بیلنس پیمنٹ کرائسس میں نہ چلے جائیں اور دوبارہ سے وہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے. But as things stand, it is on an upward trajectory. But if I were to say کہ permanently ہمارے problem solve ہو گئے, and that would not be the case, that will be too early to say. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب آگے ہم ایک مزید $1.5 بلین کے سکوک کر رہے ہیں وچ از اسلامک فارم آف بانڈز, کیا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مور اور لیس اسی قسم کا رسپانس آئے گا؟ I think so. I think this was a good development کہ پاکستان 30-year bond issue کیا ہے, so that آپ کا long end of the curve پہ ایک bond ہے, and our duration matters. 5 سال 10 سال کا bond issue کرنا is a very different thing from issuing a 30-year bond, کیونکہ 30-year bond میں investors like us have to take a longer term view. اور اس میں دس از اے ووٹ آف کانفیڈنس بائی دا مارکیٹ کہ 30-year bond پاکستان کین ایشو اے 30-year bond. سو سکوک میں بھی آئی تھنک اٹ شوڈ گیو ازم اینڈ cause for encouragement, but at the same time it also is the responsibility of the government to make sure کہ جو promises investors کے ساتھ کیے ہیں اور stability promise کی ہے وہ implement ہو on a longer term basis, کیونکہ اب ہم 5 سال 10 سال کی بات نہیں کر رہے, we are also talking about a 30-year period which is a long period. ڈاکٹر صاحب کل بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی, کل یہ فائنل دن تھا, پرائسنگ لاک ہونی تھی, اور ایک رات پہلے جو ہے پاکستان کے فائنانس منسٹر کو سیک کر دیا گیا تھا, اور وہ فائنانس منسٹر جو کہ اس پورے گیم شو کو رن کر رہے تھے. یقیناً یہ ایک ٹملچوس ایونٹ تھی آئی گیس فار تمام انویسٹرز اور جو بینکس ہمارے ایڈوائزرز تھے, لیکن اس کے باوجود اس کو ایبزارب کیا بڑا مارکیٹ نے, اور کوئی اس کا ہمیں کوئی منفی ہمیں کوئی نیگیٹو آؤٹ کم دیکھنے میں کو نہیں ملا. یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ سینیریو آ گیا تھا. To be fair with you, یہ جو ابرپٹ ڈپارچر تھا وہ it was very worrying, کیونکہ ایک دن پہلے آپ نے نوٹ کیا بانڈ پرائسنگ لاک ہونے سے پہلے اتنا بڑا ڈپارچر کی نیوز آ گئی, and it was middle of this bond road show. So there was some concern going into the morning کہ اس کا کافی نیگیٹو افیکٹ آ سکتا ہے. So within that context, the fact کہ صبح کی پرائسنگ سے جو گائیڈنس دی گئی تھی, the end final pricing was tighter is a positive development. And I think it is also a lesson to be learned in the short term about planning of these announcements, kyunki as you rightly pointed out, it was in the middle of the bond roadshow, but the communication which came out was positive. So proactive communication government سے which I think helped. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ہم نے یہ پازیٹیو سائڈ کی, لیکن جو آپ کے پرسپیکٹو سے آپ کی کمیونٹی اگر پاکستان کو جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ کیا معاملات ہیں جو ان کو کنسرن کے ہوتے ہیں, جن میں ان کو تشویش ہوتی ہے ہمارے کاروبار یا معیشت کے حوالے سے, جو کہ آپ مشورہ دینا چاہیں ہمارے جو ڈیسیشن میکرز ہیں کہ ٹو میک اس مور پریزنٹیبل اٹریکٹیو, وہ کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ کامران صاحب, اس میں تو ہماری سب سے بڑی جو ویکنس ہے وہ لانگ ٹرم گروتھ اور ٹرینڈ گروتھ جس کو کہتے ہیں. ایز ایمرجنگ مارکیٹس ہمارا ٹرینڈ گروتھ جو ہے وہ ہسٹوریکلی 3-3.5% کے قریب ہے, ایون دو وی شوڈ بی گروئنگ ایٹ 8-9 اور 10%, جس طرح چائنا started growing after 2000. This is the kind of potential we have, given that we are such a young population. It's a dynamic country. So that is the kind of potential we should be aiming for. اور اس کے لیے کافی پالیسی ری تھنک کی ضرورت ہے. جیو اکنامکس ورلڈ آ چکا ہوا ہے, which is that you have to think about not only our geostrategic priorities but also how economics links in with it. Macro stability is very important. India, China and their relationship with the West is in a flux. China اور US کا role is in a flux. So یہ ساری چیزیں اب ہمیں سوچنی پڑیں گی with a 25-30 year horizon, اور اسپیشلی فار انویسٹمنٹ کمیونٹی آپ نے 30-year bond issue کیا ہے. if you want to do more of these bond issuance, this kind of factors are important. So the critical question is کہ ہمارا جو trend growth ہے وہ بہت کم ہے compared to the kind of dynamics and factors we are. گویا آپ جو سب سے اہم بات یہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم 3% گروتھ کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کے پرسپیکٹو سے جو آپ پاکستان کے نمبرز دیکھتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, ہمیں تو 9-10% کی گروتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ خواب نہیں ہے, یہ
ڈویبل ہے اور اس کے لیے کیا بیسک ریسیپی کیا ہوگی؟ آئی تھنک کامران صاحب اس میں ہم لوگوں کو ان کنٹریز کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے یہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ یہ خواب نہیں ہے. دیر آر کنٹریز ہو ہیو ڈن اٹ اینڈ ان آور لائف ٹائمز. تو پچھلے 20 سالوں میں چائنا ہیز ڈن اٹ، انڈیا مینیج ٹو ڈو اٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، بنگلہ دیش از ناؤ ڈوئنگ اٹ، ویتنام از اسٹارٹنگ ٹو ڈو دیٹ. ہمیں ان سے لیسن لرن کرنے چاہیے کہ کیا کس قسم کی پالیسی اسٹیبلٹی، کس قسم کی پالیسی فار ایگزامپل مثال کے طور پہ، اور سیکنڈلی پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہے. سو یہ روٹ اینڈ برانچ تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگ 8 اور 9% پہ کیسے جا سکتے ہیں، اور دا ڈائلاگ اینڈ دا نیریٹو ہیز ٹو شفٹ ٹورڈز 8 اینڈ 9، ناٹ کہ جی 3 پہ کیسے واپس آنا ہے. اور اس کے لیے کیا ریسیپی کیا ہے، وہ کیا کرٹیکل چیزیں ہیں جو کہ وی مسٹ ڈو اور جلدی سے کریں؟ آئی تھنک اس میں 3 چیزیں نوٹ کروں گا کامن صاحب. دیر آر لانگ ہورائزن تھنگز، یہ امیڈیٹ شارٹ فکسز نہیں ہیں. ایک تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چائنا کی رائز اور چائنا کا کنزیومر کی جو رائز ہونی ہے، ایز چائنا گیٹس ریچر، ہاؤ ایز پاکستان بینگ ایلائی ٹو چائنا اینڈ بینگ اٹس نیبر can economically benefit from it. So ہمارے نیبرنگ کنٹری میں ایک سپر پاور ایمرج کر رہی ہے economically, and that we need to figure out how we can benefit from that. And I think the CPEC corridor is just one part of the answer, it is not the complete answer. دوسرا پوائنٹ آئی وڈ ریز از کہ بینکنگ سیکٹر کے رول کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا بینکنگ سیکٹر از ون آف دا فیو بینکنگ سیکٹر ان ایمرجنگ مارکیٹس جس کی کریڈٹ penetration in the economy is very low. It should be much more supportive of the growth of the economy. اور تیسری چیز میں ہائی کروں گا جو کہ ڈبیٹ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، which is a positive development, کہ سینٹرل بینک اسپیسیفک کا کیا رول ہے، which is whether it's inflation targeting. If it is done, I think implementation has to be solid as well. Just by saying that we want to do inflation targeting is not enough. Implementation has to be quality implementation, and it has to be backed by credibility, and I think all those things can help us leap or big jump towards thinking about 8 to 9% growth. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان احمد، لنڈن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، گلوبل ہیڈ میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے عرب ممالک کے تعلقات کے حوالے سے پچھلے چند روز بہت اہم ہیں. سعودی عرب سے گرم جوشی اور پرانے جیسے تعلقات کی بحالی کی باقاعدہ تصدیق ہو رہی ہے. وزیراعظم عمران خان بہت جلد سعودی عرب جائیں گے. کویت سے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں بڑی بہتری آئی ہے. اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اطمینان کی خبر ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی برادرانہ تعلقات میں روایتی گرم جوشی بحال ہو رہی ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پرسوں وزیراعظم عمران خان کو ٹیلی فون کر کے ان کی طبیعت معلوم کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی. وزیراعظم عمران خان نے بھی شہزادہ محمد بن سلمان کی خیریت دریافت کی، جنہوں نے حال ہی میں ایک سرجری بھی کرائی تھی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں یہ پہلی بار ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان براہ راست بات چیت ہوئی ہے. پرسوں وزیراعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ کر گرین سعودی عرب، گرین مڈل ایسٹ بلین ٹری منصوبے کی بھی تعریف کی تھی. ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی ولی عہد نے وزیراعظم عمران خان کو سعودی عرب کا دورہ بھی کرنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا. خبریں یہ ہیں کہ جلد وزیراعظم سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے. اسی حوالے سے ایک بات اہم ہے کہ فروری 2019 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان کے موقع میں وزیراعظم عمران خان کے جذبہ خیرسگالی پر انتہائی مثبت جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کو پاکستان کا سفیر سمجھیں. I want to thank you for the way you helped us when we were in bad situation, and I'm very happy that you came here. We've been brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing. We have CPEC, we have links with China, so we welcome Saudi Arabia to participate with us. We believe that Pakistan going to be very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. پچھلے ہفتے ایک منسلکہ اہم پیش رفت سامنے آئی تھی جب سعودی افواج کے
سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ الطائر نے GHQ میں آرمی چیف سے ملاقات کی تھی۔ اسی کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے کلیدی شخصیت بھی گزشتہ ہفتے مختلف عرب ممالک کے دورے پہ گئے تھے، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان قومی سلامتی دفاعی حوالے سے کانٹیکٹس بھی بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ پچھلے ماہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے امریکی رپورٹ کے مندرجات کو مسترد کر دیا تھا، اور متحدہ عرب امارات کے بعد پاکستان دوسرا ملک تھا جس نے سعودی ولی عہد پر لگائے گئے امریکی الزامات کی باقاعدہ مذمت کی تھی۔ گزشتہ ہفتے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ کو فون کر کے خلیج تعاون کونسل میں اختلافات کو حل کرنے میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا تھا۔ دراصل عرب ریاستیں پاکستان بھارت امن کی بھی متمنی ہیں، اور اس حوالے سے مغربی اخبارات میں، بھارتی اخبارات میں، دوسرے میڈیا میں خبریں آ چکی ہیں کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہت دلچسپی رکھتے ہیں بر صغیر میں، جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بہتر تعلقات بحال ہوں، امن بحال ہو، اور اس میں وہ پس پردہ ان کا کردار بھی رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ یقیناً اب یہ تعلقات میں گرم جوشی برقرار ہے، اور جو اس میں پچھلے کچھ مہینوں میں وقفہ آیا تھا وہ ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے اب ایک بالکل روایتی اور برادرانہ تعلقات بحال ہو چکے ہیں۔ ان تمام معاملات کی بڑی بھرپور معلومات رکھتے ہیں، ان کا کردار بھی رہتا ہے پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب، نمائندے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے مذہبی ہم آہنگی۔ بہت بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، پاکستان اور سعودی عرب کی بڑی زبردست قربت ہے، اور بہت ہی روایتی، برادرانہ، دوستانہ اور بہت ہی جذباتی تعلقات ہیں۔ بیچ میں ایک عرصہ آیا جس میں کہ اس میں ہم نے وہ حدت نہیں دیکھی جو کہ ہوا کرتی تھی۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے چند دنوں میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، ماشاءاللہ یہ بالکل پرانے جیسے تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ الحمدللہ ہمارے تعلقات میں خان صاحب کبھی اس لیول کی سرد مہری نہیں آئی کہ جس طرح کے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کچھ سوچ کا، کچھ فکر کا ممکن ہے اختلاف ہو، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، یا باقی بھی عرب ممالک سے، متحدہ عرب امارات سے، لیکن وہ بہت بہتر ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب اور پاکستان مشکل حالات کے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا جو ہے بعد پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور ہمارے دشمنوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان اور سعودی عرب دور ہو جائیں، لیکن الحمدللہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بلکہ عرب ممالک کے ساتھ اگر میں کہوں کہ مجموعی اعتبار سے گزشتہ دور حکومت میں عرب ممالک سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، سازش کی گئی، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جس طرح اس میں بھرپور محنت کی، اپنا کردار ادا کیا، پھر عمران خان صاحب نے کوشش کی، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماضی کی نسبت الحمدللہ آج پاکستان کے عرب اسلامی ممالک سے بہت بہتر تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم اقتصادی معاملات میں، معاشی معاملات میں، سیاحت میں، ثقافت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج اگر آپ کو میں عرض کروں کہ دیکھیں مصر کے ساتھ جو ابھی ہمارے وزیر خارجہ گئے، 10 سال بعد یہ گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ کویت کے ساتھ 16 سال بعد ایک ایسے تعلقات کو نئی نہج مل رہی ہے کہ جس میں ایک ابھی کویتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے تھے۔ پاکستان کے ویزے 10 سال کے بعد کویت کے ساتھ کھل رہے ہیں۔ ابھی ہمارا طبی عملہ خالی ڈاکٹرز ہی نہیں، باقی کویت جانا شروع ہو گیا ہے۔ امارات کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں، اور اسی طرح عراق میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اس وقت جو ان کے وزیر دفاع یہاں آئے، پھر ہمارے جوائنٹ چیف وہاں گئے، زبیدہ جلال صاحبہ گئیں، تو ہماری خارجہ پالیسی عرب اسلامی ممالک کے حوالے سے جو ایک عمران خان صاحب کا ویژن بڑا ہے اچھا آپ نے احاطہ کیا۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب پرائم منسٹر سعودی عرب جانے والے ہیں کیونکہ کراؤن پرنس نے ان کو اس کی دعوت دی؟
جی بالکل امیر محمد بن سلمان جو ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اور ان کے درمیان بہت زیادہ قربت ہے۔ بس بعض ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی کی جس کا کوئی زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب مستقبل قریب میں انشاءاللہ سعودی عرب جائیں گے، اور صرف آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج بحرین کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے بات کی ہے، بحرین کے دورے کی دعوت دی ہے، عمران خان صاحب نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، امیر کویت نے عمران خان صاحب کو کویت کے دورے کی دعوت دی ہے، وزیر اعظم کویت نے۔ تو یہ الحمدللہ پورا عالم عرب جو ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہم نے سب کے لیے پاکستان کو کھولنا ہے، اور سب جگہ پاکستان نے اپنے بھائیوں اپنے دوست ممالک کے ساتھ یہ جو ایک بڑی آپ نے حوصلہ افزا یہ اطلاعات جو ہیں یہ شیئر کی ہیں، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اسی قسم کی گرم جوشی کا ماحول ہم جلد دیکھیں گے۔ بالکل موجود ہے جی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اور بہتر ہوگا۔ خان صاحب ایکچولی جو ہماری اس وقت خارجہ پالیسی کا بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ امداد اور قرض یہ نہیں، ہم نے تمام شعبوں میں آگے بڑھنا ہے، اقتصادی، معاشی، سیاحتی، دینی، ثقافتی، اور پاکستان کے لیے سب منتظر ہیں، پاکستان بھی سب کا منتظر ہے، اور ماشاءاللہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی کامیابی ہمیں جو ہمارے OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کشمیر پر، اسلامک فوبیا پر، توہین ناموس رسالت پر ہماری قرارداد متفقہ منظور ہوئی، اور سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف ایک رابطوں کا میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کرنا، اور ایک فقدان ماضی میں پیدا ہوا جو الحمدللہ ہم نے دور کیا۔ بہت شکریہ۔ علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرب ممالک کے ساتھ، عرب مملکتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں جو نئی بہتری آ رہی ہے، اس میں جو نئی پیش رفت ہو رہی ہے، ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاک بھارت تعلقات، تجارت کی جزوی بحالی ہوئی ہے، موجودہ پس منظر میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان بھارت سے کاٹن، یارن، چینی امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی پاکستان کو ضرورت بھی ہے۔ اس کی اہمیت آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج کی بہت اہم خبر ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان 1.5 سال بعد جزوی طور پر تجارت بحال ہو رہی ہے۔ آج نئے عبوری پہلی ذمہ داریوں میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی تھی، جس میں بھارت سے چینی کپاس اور یون یعنی سوتی دھاگا امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی، جس سے ٹیکسٹائل سیکٹر اور گارمنٹ انڈسٹری کی شدید طلب پوری ہوگی اور ملک میں چینی کی قیمتیں مستحکم رہنے میں مدد ملے گی۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اگست 2019 میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کو معطل کر دیا تھا، لیکن اب پچھلے چند دنوں کی ڈیولپمنٹ، چند ہفتوں کی ڈیولپمنٹ سے لگتا یہ ہے کہ برف پگھل رہی ہے اور حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ اسی لیے بعض تجزیہ کار آج کے اس قدم کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہتے ہیں، جس کا اعلان آج جناب حماد اظہر نے کیا۔ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں، انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے۔ اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی، اور اس کا براہ راست فرق SMEs پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے۔ اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ پاکستان کی ایکسپورٹ میں 60% حصہ ٹیکسٹائل کا ہے، جس میں کلیدی خام مال کپاس ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے پاکستان میں کپاس کی پیداوار تشویشناک حد تک کم ہے۔ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق 2010 سے 2018 تک ملک میں کاٹن اوسطاً 13 ملین بیلز پیدا ہوئی تھی، لیکن پچھلے سال 38% کمی کے ساتھ پیداوار 8 ملین بیلز تک رہ گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آخری بار 2018 میں $2 ارب 22 کروڑ کی 2 طرفہ باقاعدہ ڈاکیومنٹ سے تجارت ہوئی تھی، جس میں پاکستان کی ایکسپورٹ کا حصہ بمشکل 20% اور بھارتی ایکسپورٹ کا حصہ 80% تھا۔
پاکستان نے بھارت کو 41 کروڑ ڈالرز کا مال فروخت کیا تھا۔ اسی عرصے میں پاکستان نے بھارت سے 1 ارب 81 کروڑ ڈالرز کا سامان خریدا تھا۔ اس طرح پاک بھارت تجارت معطل ہونے سے بظاہر بھارت کو 4 گنا زیادہ نقصان پہنچا تھا، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ زمینی راستے سے فوری تجارت کے لیے پاکستان کے پاس چین کے بعد سب سے بہتر اور سب سے سستا آپشن بھارت ہی ہے۔ تازہ ترین اقدامات پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب گوہر اعجاز، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، پیٹرن ان چیف ہے ایپٹما کے۔ ان تمام معاملات پہ ہم سے بات کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ گوہر اعجاز صاحب، ہمارے ساتھ لگا ہوا بھارت ہے، وہاں پہ ان کی ضرورت سے زیادہ کاٹن ہوئی ہے، ہمارے پاس وہی ملک ہے اور چند گز کے فاصلے پہ ہمارے یہاں کاٹن کب ہوئی ہے، اور اب ہم ظاہر ہے کہ یہ موجودہ حالات میں ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور وہ بخوشی ہمیں دے رہے ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہے۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارا، اس کی وضاحت کریں، اور آپ خود اس پورے شعبے سے منسلک ہیں۔ خان صاحب، بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ سوال ہے ہماری اکانومی کے لیے بھی، ہمارے فارمرز کے لیے بھی۔ ہماری کیش کرپ کاٹن ہے، اور اگر میں آج دیکھ رہا ہوں تو میں کاٹن کی کراپ میں 468 کلو گرام پر ہیکٹر پہ چلا گیا ہوں، جو کہ 35 ملکوں میں سب سے نیچے ہے جو کاٹن پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اس وقت دنیا میں، جو پچھلے سال کا رزلٹ آیا، جس کی وجہ سے اسی ایریا پہ آج اگر صحیح طریقے سے ایل لی جائے تو یہ کم از کم 1000 کلو گرام پر ہیکٹر ہونی ہی چاہیے۔ امریکہ میں 1700 کلو گرام پر ہیکٹر ہے، چائنا میں 1700 کلو، ایون ازبکستان ہم جب اب گئے دیکھنے کاٹن کے ٹرپ کے لیے، ان کے ریسرچ کے ادارے دیکھنے، تو 1000 کلو گرام پر ہیکٹر وہاں بھی ہے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ریسرچ ہمارے یہاں کاٹن میں پچھلے 8 سال میں نہیں ہوئی، اور ریسرچ کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے اسٹیٹ آرگنائزیشنز کا انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہ 1 مہینے یا 1 سال کا پروسیس نہیں ہے، یہ پروسیس 5 سال کا ہے۔ تو جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، ہم بار بار ان کو کہتے رہے ہیں پلیز لک بیانڈ، بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انفراسٹرکچر کا پیسہ خرچ کر رہے تھے، ایپٹما اس کا حصہ بنی رہی، اور میں نے اس کے اوپر بہت سخت سٹینڈ لیا کہ اس کو ریسرچ پہ لے۔ ہمارے پاس تو جرم پلازم ہی نہیں ہے، ہم خالی آدمی رکھ کے یا کرائے رکھ کے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوشن کے اور پورا پیسہ ہم غلط جگہ پہ استعمال کر لیں، اس کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور کاٹن ریسرچ جب تک ہم سائنٹسٹ کو پراپر پیکیجز نہیں دیں گے، ہمارے پاس کاٹن جو سائنٹسٹ ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ گریڈ 18 میں بھرتی ہوتا ہے اور گریڈ 18 میں ہی ریٹائر ہو جاتا ہے، دیر از نو اسکوپ فار ہم ٹو سرو۔ تو پورا اسٹرکچر کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جس پہ کام کر رہی ہے اس وقت حکومت، اس پہ فاخر امام صاحب بھی کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر چیف منسٹر پنجاب بھی کام کر رہے ہیں، سندھ کے چیف منسٹر بھی کام کر رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ لائزن میں کہ پاکستان کی کاٹن کی کراپ جو 468 کلو گرام پر ہیکٹر پچھلے سال آئی، جس میں 5.5-6 ملین بیل تک کراپ نیچے آ گئی ہے، ہمیں واپس اس کو 13 ملین بیل پہ لے کے جانا ہے، اور اس کو لے جانے کے لیے جو محنت چاہیے اس کے لیے پوری کی پوری گورنمنٹ مشینری کو اگلے 3 مہینے سے اسی پہ کام کرنا چاہیے۔ گوہر صاحب، یہ صرف کاٹن کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں سستی مل جائے گی، چینی آ جائے گی، اب بھارت سے ہم چینی امپورٹ کریں، گویا کہ وہاں پہ چینی بھی ایکسس ہے، ہم نے اتنی بڑی فصلیں گنے کی لگاتے ہیں، ہماری اتنی بڑی شوگر انڈسٹری ہے، ہم اپنی کیپیسٹی چینی کی بھی پوری نہیں کر پا رہے، یہ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھی بھارت سے ہم کر رہے ہیں، وہی چند منٹوں کے فاصلے پہ وہ زمینیں ہیں۔ دیکھیں شوگر کی ہمارے پاس اس کے ڈیفرنٹ ریزنز ہیں۔ شوگر کی کراپ ہمارے پاس شوگر کین سرپلس ہے، ہم نے پچھلے سال بھی چینی ایکسپورٹ کیا، ہمارے پاس یہاں پہ جو شوگر کے مسائل ہیں اس کا سپلائی چین جو ہے وہ سپلائی چین کا پرابلم ہے، سپلائی چین میں کہ وہ کس طریقے سے شوگر مل نے شوگر کین خرید کے مال کو مارکیٹ میں بیچنا ہے، اس کا جو سٹرکچر تھا وہ بالکل ڈسٹارٹ ہوا ہے اور خراب ہوا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، ہمارے پاس زوننگ تھی، ہر ریجن کے اندر اسی زوننگ کے حساب سے شوگر ملیں لگی تھی، شوگر مل کی ہر زون میں جو ایک کیپیسٹی طے تھی کہ سے اس نے 18,000 ٹن کی شوگر کی پروونشل گورنمنٹ لائسنس دیتی تھی، اب وہ شوگر ملیں ان علاقوں میں دگنی کیپیسٹی کی ہو گئی، اور انہوں نے وہ شوگر کین خریدا اور وہ شوگر کین کو انہوں نے کرش کر کے چینی پروڈیوس کی جو کہ سرپلس ہو گئی۔ آپ نے 2 سال پہلے بھی دیکھا ہوگا پرائس کریش ہو کے 50 روپے کلو پہ آ گئی تھی، ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑی۔ وہ بیسک اس کا معاملہ ڈسٹارشن آف دا سسٹم ہے، اور جب وہ گورنمنٹ اس کے اوپر انفورسمنٹ پہ آئی ہے کہ سسٹم کو لائسنس کیا ہے، اس زون میں آپ کے پاس مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم ابھی سٹرکچر نہیں بن رہا۔
تو انہوں نے گورنمنٹ نے یہ بھی بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ کسی وقت اگر جو سسٹم نیا بن رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، اسٹرکچر میں آئیں، تو اگر یہاں شارٹیج ہو تو انڈیا کے بارڈر سے ہم شوگر بھی منگا سکیں. دس از ان مائی ویو، ہمارے یہاں شوگر کی بھی کوئی شارٹ فال نہیں. آئی تھنک ایوری تھنگ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے ہمارے مارکیٹ سسٹم ڈسٹارٹ نہ ہو، اس سے قیمتیں نہ بڑھیں. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. مینلی ہم کریں گے کاٹن اور یارن ایکسپورٹ، اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری گارمنٹ انڈسٹری کے لیے کیا جا رہا ہے، ٹیکسٹائل کے لیے کیا جا رہا ہے. کتنا یہ ہماری فیزیبلٹی میں آئے گا، کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے؟ کامران خان صاحب، اس میں جو ہے پاکستان کو انڈین یارن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس تقریباً 2,10,000 ٹن کی پروڈکشن ہے، اور ہمارے پاس تقریباً 30 سے 40 ہزار ٹن سرپلس ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جب کووڈ کے بعد پاکستان کی مارکیٹس پہلے کھلی ہیں تو پاکستان کے اندر جو سپلائی پوزیشن تھی اس کے اندر کاٹن اور یارن دونوں جو ہیں اس کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، اور ہم اس لیول پہ پہنچ گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے شارٹیج کاٹن کی ہے، جو کہ اس سال تقریباً 6 ملین بیل پاکستان میں میکسیمم ہوئی ہے، جس کی کنزمپشن 13 ملین ہے. تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تقریباً 6 سے 7 ملین باہر سے منگانی پڑی، جو کہ دنیا کے ریٹ پہ منگا رہی تھی. تو جو ہمیں جو سامنے تکلیف کا سامنا آیا کہ انٹرنیشنل پرائسز 40 سینٹ سے اٹھ کے جو پوسٹ کووڈ جو کہ مارچ کے اندر قیمت ہو گئی تھی، اس کی قیمت 97 سینٹس پہنچ گئی تھی پچھلے مہینے کی جو ہے وہ اینڈ کے اوپر، فیبری کے اینڈ کے اوپر. تو 96 سینٹس کی قیمت پہ جو یارن تھی اس کی پرائسز بھی تقریباً اسی کے لیول سے پروپورشنیٹ بڑھتی چلی گئی. اب جو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگلے کوارٹر کے اندر جو ہے وہ ہماری جو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہے گورنمنٹ کو پرائسنگ دینے میں تکلیف آ رہی تھی کہ اس قیمت کے اوپر جو ہے وہ مال جو ہے وہ دنیا میں ایبزارب نہیں ہو سک رہا، اور جو ہے وہ دنیا کے تمام جو لارجسٹ ریٹیلرز ہیں وہ اتنی بڑی پرائس انکریز ایبزارب نہیں کر سک رہے. تو ہمارے کو گارمنٹ انڈسٹری کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انڈیا سے جو ہے وہ امپورٹ کھولی جائے، کہ انڈیا سے ہمیں واگا کے تھرو فریٹ کم پڑے گا، کیونکہ اس وقت فریٹ کے بھی بڑے مسائل ہیں کہ دنیا میں سے یارن تو ہر جگہ سے الاؤڈ ہے، کاٹن بھی ہر جگہ سے الاؤڈ ہے، لیکن ادھر سے فریٹ زیادہ آ رہا تھا. تو انڈسٹری کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کاٹن یارن کی پرائسنگ ایسی ہونی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے ہماری جو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہے اس کو یہ ایک سپورٹ میکانزم ملے گا کہ وہ پرائس جو ہے جو یہاں سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی اسپننگ انڈسٹری دے رہی ہے وہ انٹرنیشنل پرائس سے کسی صورت میں زیادہ نہیں ہوگی. ہمیں فزیکلی یارن کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ایک نوشنل پرائس کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ذہن میں کلیئرٹی آ جائے کہ ہماری قیمت دنیا کی قیمت اور اسپیشلی انڈیا کی قیمت جو ساتھ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.